अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, हम अपने तमाम सवालात और तमाम मौजूआत के साथ स्टार्ट ऑफ द वीक आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। पहले सवाल पे, पहले मौजू पे रुख करने से पहले मुलाहिजा कीजिएगा कि क्या सवाल है जो हम टेबल करने वाले हैं अपने बड़े पर्टिनेंट गेस्ट पैनल के साथ। हैव अ लुक। जी नाजरीन, एक दफा फिर से इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज बाकायदा दोहा में अब हो चुका है। ज़ल्मे खलीलजाद जो स्पेशल यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान और तमाम उमूर पे, वो अब पाकिस्तान भी तशरीफ ला चुके हैं एज वी स्पीक। अब नाजरीन, बात करने वाली ये है कि इसके बड़े सारे मल्टी फैसेटेड पहलू हैं। तालिबान, अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान टॉक्स हो रही हैं, जो इसकी एक खास नेगोशिएशन कमेटी इसके लिए बनाई गई है या तश्कील दी गई है। अब्दुल्ला साहब उसकी सरबराही भी कर रहे हैं। ऐसे में नाजरीन, पाकिस्तान के लिए इसका जितना पिवटल रोल है, अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की जितनी काविशें रही हैं, उनको मुझे लगता है दोहराना एक बड़ा रेपिटेटिव अमल होगा। बात सिर्फ ये करने की है कि क्या इस मर्तबा कोई मुख्तलिफ नताइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मौजूदा होने वाले इंट्रा अफगान पीस डायलॉग से। इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो अपनी जगह मौजूद है। अब जब ज़ल्मे खलीलजाद साहब भी अब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं तो उनकी भी अहम मुलाकातें बताया जा रहा है कि मुतवक्के हैं सियासी और जो मिलिट्री अस्करी लीडरशिप है उन दोनों के साथ। ऐसे में अब बात एक तो इस पीस डायलॉग के हवाले से करेंगे और साथ साथ इम्पोर्टेंटली टीटीपी को भी एक 27 नुकाती शराइत पर मबनी एक पूरा एजेंडा दिया गया है अफगान तालिबान की तरफ से, और उसमें सबसे सरे फहरिस्त ये शर्त है कि पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। ऐसे में पूरे जो इलाके में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस पूरे मिशन के, इस पूरे मोटो के खिलाफ हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। उनकी प्रेजेंस होते हुए, उनकी मौजूदगी होते हुए, उनकी लॉबी होते हुए अब ये पर्टिकुलर इस मर्तबा की काविश या कोशिश कितने हुसूल की तरफ जा पाएंगे हम अब मौजूदा इस सिचुएशन में। पहले तो इस बड़े अहम और पर्टिनेंट मौजू को हम टेबल करने वाले हैं। मेरे साथ जो बहुत पर्टिनेंट गेस्ट पैनल तशरीफ फरमा है, नासिर खान मूसा रही साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। गवर्नमेंट का और पीटीआई का मौकफ इन तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगे और खैबर पख्तूनख्वा बड़ा डायरेक्टली नाजरीन क्योंकि इससे लिंक्ड रहा है पूरे अफगान मसले से, तो इस हवाले से भी नासिर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम सर नासिर साहब। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब नाजरीन हमें वाया डीएसएनजी ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, और साबिक वफाकी वजीर, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, पीएमएलएन की नुमाइंदगी हमारे साथ करेंगे और बतौर साबिक वफाकी वजीर भी बहुत क्लोजली इन मामलात को देखते रहे हैं। खास तौर पर जो अमन को सबोटाज किया जाता है पाकिस्तान में, जो इसके एक आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं या जो इसका एक आउटपोर होता है अफगानिस्तान में किसी भी मसले का, उसको भी बड़े करीब से जानते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब, आपकी तरफ में शॉर्टली आती हूँ। और नाजरीन, जनाब इरशाद आरिफ साहब हमें बाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, इन तमाम उमूर पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ न्यूट्रली स्पीकिंग ऑन बोर्ड रखेंगे। इरशाद साहब वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। मैं आपकी तरफ भी शॉर्टली रुख करती हूँ, लेकिन इस मसले पर नाजरीन सबसे पहले अगर जनरल साहब आपकी एक बात आ जाए और आपका पर्सपेक्टिव लाजमी तौर पर आ जाए। आपने बड़े तवील अरसे तक इन तमाम उमूर को बड़ा क्लोजली आपने देखा है, बहुत करीबी आपने सर्कल्स में भी आपने ये तमाम चीजें देखी हैं। इस मर्तबा कुछ मुख्तलिफ नताइज के हवाले से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, मेरी एक और क्वालिफिकेशन भी है। ये मेरी आवाज वापस आ रही है मोना, इसको ठीक कर लेनी तो मुझे मजा नहीं आएगा बात करने। जी राइट सर, मैं इसको रेक्टिफाई कराती हूँ, आप प्लीज गो ऑन। फरमाइएगा, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए, या आपकी आवाज की एको का इशू बिल्कुल रिजॉल्व मैं करा रही हूँ। जी हाँ, वो आप जरा रिजॉल्व करवा लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ बिल्कुल। जी जनरल साहब, इस तरह लग रहा है जिस तरह मैं खुद। अच्छा ठीक है, मैं जनरल साहब की तरफ ये रिजॉल्व करा के मसला दोबारा आती हूँ। मूसा तई साहब आप फरमाइएगा, आपका क्या, क्योंकि आप भी खैबर पख्तूनख्वा बड़ा डायरेक्ट अफेक्ट ही एक रहता है इन तमाम मसाइल में, इस दफा आपकी क्या तवक्कुआत है?
شکریہ مونا. بیسیکلی افغانستان کی جو جنگ ہے یہ 1979 سے شروع ہوئی ہے اور میرے خیال میں 4 دہائیوں سے افغانستان پہ جنگ پہلے سوویت یونین کی طرف سے، پہلے طالبان، پھر امریکہ انوالو ہو گئی اور اس وجہ سے جو طالبان جو افغان قوم ہے میرے خیال میں وہ بہت دربدر ہوئے اور اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بے یار و مددگار زندگی گزار رہے اور پاکستان میں خاص کر پاکستان نے جو 79 میں سوویت یونین نے اس پہ حملہ کیا ہے تو اب سارے مہاجرین کی شکل میں پاکستان میں آئے اور خاص کر اب خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ان لوگوں کو ویلکم کیا دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے کافی عرصے سے اس جنگ پہ ان پہ مسلط ہے اور ان کی اکانومی، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی. میرے خیال میں ابھی جو امن مذاکرات جو قطر میں شروع ہوئے ہیں اور جس طریقے سے طالبان اور افغان گورنمنٹ کی جانب ایک قدم آ رہی ہے کہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کیونکہ اس سے افغانستان میں ایک امن ہوگی اور اس سے صرف افغانستان اس جنگ سے متاثر نہیں ہے بلکہ پاکستان. میرے خیال میں ہمارے جو دہشت گردی پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے لوگ، ہمارے فوجی جوان، ہماری اکانومی تباہ ہوگی. سب سے زیادہ ہم پاکستان بھی اور خاص کر خیبر پختونخوا تو بہت زیادہ اس جنگ سے سفر ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہماری بھی خواہش ہے، ہماری بھی یہ ہے کہ یہ امن آ جائے کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. اگر افغانستان میں ہوگا تو پاکستان کی معیشت بڑھتی چلی جائے گی، خوشحالی آئے گی. لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ اس میں ہماری جو علاقائی دوسرے ہے خاص کر انڈیا یا دیگر ممالک ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں افغانستان میں امن ہو یا افغانستان میں پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے وہ سامنے آ جائے کیونکہ افغانستان کے امن کے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ پاکستانیوں نے دی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کا ڈے فرسٹ سے ان کے لیے میرے خیال میں جو خواہشات ہے کہ وہاں پہ امن آ جائے، ان کا جو رول ہے ابھی جو میرے خیال میں پریزنٹ گورنمنٹ کا جو رول ہے جو کہ ایک ثالثی کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں تو اس سے دنیا کے جو دوسرے علاقائی ممالک ہے خصوصاً انڈیا کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کا رول کیوں اتنا آ رہا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کو اگر آن بورڈ لیا جائے گا اور جس طریقے سے تو تب یہ ممکن ہو جائے گا. تو اب فرمائیے گا کہ یہ جو امن کی کوششیں پاکستان کی طرف سے کی جاتی تھی آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہوتی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ حکومت نے آ کے کوئی اس میں زیادہ تیزی ڈالی ہے؟ کیونکہ خواہ کوئی بھی حکومت رہی ہو ان کا سٹانس یہی تھا یا نیریٹو یہی تھا کہ ہم تو امن کے لیے کوشاں ہیں اور ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پہلے بھی حکومتوں میں کوئی اس میں وہ دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے لیے کردار اپنا ادا کیا ہے. لیکن ابھی جو خان صاحب ہے ان کا ڈے فرسٹ سے یہی مطالبہ تھا پوری قوم پوری دنیا سے کہ جنگ سے اور زبردستی سے کسی قوم پہ آپ مسلط نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ان کو اپنے قابو میں لا سکتے. جب تک آپ ٹیبل پہ آ جائے تب تک امن پاسبل ہوگا. تو میرے خیال میں خان صاحب کی جو نیریٹو تھی وہ آج پوری دنیا نے وہ مان لیا ہے اور جو امریکہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہے یا طالبان یا افغان گورنمنٹ تو میرے خیال میں خان صاحب کی جو نیریٹو تھی جو سوچ تھا وہ دنیا کو بھی اس نے وہ ایکسیپٹ کر گئی، اپیل کر گئی کہ یہ واقعی اگر ہم امن چاہتے ہیں اور یہ مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں مذاکرات ہی واحد سولوشن ہے. تو خان صاحب کا جو حکومت میں آنا اور وہ جو اگر حکومت میں جو نہیں تھے تو اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے. اس لیے بعض لوگ ان کو ہمیشہ یہاں سے جو ہمارے لوکل اپوزیشن پارٹیاں تھے وہ ان کو طالبان خان کہتے تھے. تو میرے خیال میں اس پہ یہ ایک الزام بھی تھا. لیکن آج اپوزیشن والوں نے بھی پوری دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ اگر افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں یہ ذہنیت بدلے جو وحشی ذہنیت ہے. تھینک یو میڈم. تھینک یو. عامر لیاقت صاحب. وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانیت اور انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس پر سب سے زیادہ فوکس رہے گا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ.
میں کامیابی ہونی چاہیے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تو پاکستان افغانستان میں امن ہوگا، افغانستان میں امن ہوگا تو انشاءاللہ اس خطے میں امن ہوگا، اور پاکستان جو ترقی کی طرف گامزن ہے، خصوصاً جو سی پیک ہے اور دیگر ہمارے جو منصوبے فیوچر کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی سینٹرل ایشیا کھولے گا اور اس طرف ہم جائیں گے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا طالبان کو بھی، افغان گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا ایک رول اپنا پلے کر رہا ہے، اور اس پہ وہ نظر رکھنا چاہیے کہ میرے خیال میں شاید ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ انڈیا ہمارے دوست ہے، ہمدرد ہے۔ وہ بیسیکلی انڈیا افغانستان کے اگر امن سے، چونکہ پاکستان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے، تو وہ انڈیا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں امن اور خوشحالی ہو اور ترقی ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ میرے خیال میں یہ مذاکرات جیسے بھی ہو کامیاب ہونے چاہیے۔ صحیح، یعنی کہ انڈیا پہ بھی ایک کلوز واچ رکھی جائے، اور نسبتاً ناصر صاحب کا یہ خیال ہے کہ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے اور جناب عمران خان وزیر اعظم کا ایک رادر سافٹر سٹینس ہے دیگر جتنی بھی لیڈرشپس رہی ہیں پاکستان میں ان کے نسبتاً۔ جنرل صاحب، آئی ہوپ دا پرابلم از ریزالوڈ ایٹ یور اینڈ سر۔ بتائیے گا یہ جو بھروسے کا فقدان ہمیشہ آ جاتا تھا آڑے اس پورے عمل کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، کیا اس مرتبہ امید رکھی جائے کہ وہ ہم اوور کم کر پائیں گے؟ اور بہتر توقعات ناصر صاحب اس لیے بھی وابستہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ نے ایک زیادہ سافٹر ایک کارنر رکھا ہے افغان، خاص طور پہ طالبان اور ان کی حکومت کے حوالے سے کہ وہ اسٹیبلش ہوں وہاں پر۔ لیکن یہ کہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارا اس میں کنٹریبیوشن زیادہ ہے، یا پھر امریکہ کی طرف سے بھی جو ان کے حالات و واقعات ہیں اس کا آپ سمجھتے ہیں زیادہ عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا میرے خیال میں ناصر صاحب نے جو کچھ کہا اس کی لائلٹی یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ خان صاحب کو جتنا کریڈٹ دینا چاہیں دے دے، ہم ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ پاکستان کے کسی بھی حکومت میں چاہے وہ نواز شریف کی حکومت تھی یا گیلانی صاحب کی حکومت تھی یا اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، تمام حکومتوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان کے امن کا ڈائریکٹلی پاکستان کے امن سے تعلق ہے۔ وہاں پر امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، وہاں پر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ افغانیون نے، چاہے وہ حکومتی لوگ ہیں ان کے یا طالبان ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس معاملے میں ہماری مدد نہیں چاہی، بلکہ کئی جگہوں پر ہم لوگوں نے کوشش کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کرے تو انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا اور ہمیں دور رکھنے کی کوشش کی۔ اور میرے خیال میں ہمارے اپنے مفاد میں بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو افغان کے معاملات سے دور رکھیں، کبھی بھی اس بات کو ہم تسلیم نہ کریں کہ وہاں کے معاملات میں ہمارا کوئی عمل و دخل رہا ہے یا ہمارا عمل و دخل ہے یا آئندہ ہمارا عمل و دخل ہوگا، یا یہ جو ٹاکس ہو گئے ان کی کامیابی کا کریڈٹ اپنے سر پہ لے اور اس کو کلیم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال میں یہ اس سے دور رہنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے۔ یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس پرابلم ہے۔ افغانستان میں ایک طرف افغان حکومت ہے، دوسری طرف طالبان ہے۔ حکومت کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہے، ایریا کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہے۔ طالبان کافی مضبوط پوزیشن میں ہے، اور جو معاشرتی فرق ہے دونوں طبقوں کے درمیان میں، وہ ایک لبرل سوسائٹی ہے افغان گورنمنٹ کی، وہ ایک لبرل طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی حکومت کرنے کا انداز وہ بالکل کافی پرانے وقتوں سے متعلق ہے، اور ان کے درمیان میں مماثلت لانا ایک بہت مشکل کام ہوگا، اور اس کی کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی تھی جو ظاہر شاہ صاحب والا ماڈل تھا۔ ظاہر شاہ صاحب والا ماڈل آج سے 60 سال 50 سال پرانا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی مرضی سے کام کرنے دو، اور قندھار کو اور کابل کو اور زیارت کراؤ، اس کو اپنا مزار شریف اور ہرات کے معاملات کو علیحدہ طریقے سے چلنے دو اور یہ کارروائی چلتا رہے۔ آج کے دور میں وہ چیز ممکن نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، انڈیا کا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ ہم اس قسم کا کنٹرول طالبان کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس پوزیشن میں ہے، اور انڈیا کسی صورت میں بھی نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ سیٹل ہو۔
معاملات سیٹل ہونے میں، وہ اسپیشلی اس کنڈیشن میں جو آپ نے کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان جو ٹی ٹی پی ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہ کرے، وہ کسی صورت میں انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا ہے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ ہوگا وہ ادھر مداخلت کرتے رہیں گے، اور مداخلت کے لیے چاہے اس کو بلوچ کانفرنس مل جائے یا دہشت گرد مل جائے یا طالبان مل جائے، کوئی بھی مل جائے گا، اس میں وہ پیسہ لگائیں گے اور پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش وہ ضرور کریں گے۔ علاوہ اس کے ایک اور چیز بہت بڑی میجر بات جو آنے والی ہے وہ یہ ہے سی پیک والی کہانی۔ سی پیک والی کہانی اس قسم کی ہے کہ اس سے ہمیں ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ جو ہم تقدیر بدلنے کی بات کرتے ہیں، مستقبل کی، روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سی پیک سے متعلق ہیں، اور ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سموتھلی سیل کرے اور اس سے ہمیں وہ فائدے ہوں جو کہ لکھی جا رہی ہے، جو کہ کہی جا رہی ہے، کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں اس وقت جو بات ہے کچھ ہونے کے لیے ٹیمپرری کچھ نہ کچھ ہوگا وقتی طور پر، اور وہ وقتی طور پر ہاں میں ختم کرتا ہوں ایک لفظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں، وہ ہے ٹرمپ صاحب کی ریکوائرمنٹ۔ ٹرمپ صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو نکالے گا۔ ٹرمپ صاحب نے اپنے الیکشن کو اس سے متعلق کیا ہوا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا کوئی سولوشن سامنے لانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کرے وہ ایور لاسٹنگ سولوشن ہو، اللہ کرے وہ اس خطے کو سوٹ کرے، اللہ کرے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو سوٹ کرے۔ ہم افغانستان سے امن چاہتے ہیں، ہم نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ افغان پشتون پاپولیشن کی 50 لاکھ مہاجرین کو ہم یہاں پر جو ہے نا ان کی مہمان نوازی کرتے رہے، کسی قسم کی شکایتیں 40 سال کے دوران ان کو ہم سے نہیں رہی ہے، وہ ہم سے فرینڈلی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نارتھ جو ہے افغانستان کا وہ ہوسٹائل ہے، وہ پرو انڈین ہے 100%۔ اور اگر کابل میں آپ جائیں تو کابل میں اب آپ کو پاکستانی دشمن ملیں گے، کنار میں جائیں گے تو آپ کو دوست ملیں گے۔ یہ عجیب قسم کا معاملہ ہے، اور پھر میں دوبارہ اس کو کنیکٹ کروں گا کشمیر پرابلم سے، اور کشمیر پرابلم اور بلوچستان پرابلم اور پھر یہ فاٹا والا پرابلم، اس آگ کو وہ جلاتے رہیں گے اور اس میں اور وہ مٹی کا تیل ڈالتے رہیں گے، وہ اتنی آرام سے جنرل صاحب بڑے کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں کہ معاملہ سمجھے یہ وہاں سے مسچف اور وہاں سے جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تو اب نا امید رکھی جائے۔ ارشاد عارف صاحب، آپ نے اب دونوں کو سن لیا ہے، دونوں جو پارٹیز کا بھی موقف آ گیا ہے، دونوں حضرات کا بھی موقف آ گیا ہے، اب آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہیں اینالائز کرنے کے لیے ہمارے لیے، کیا واقعی ہمیں کریڈٹ نہیں کلیم کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ چیز ضرور ہوتی ہے اس قسم کے عوامل، جب ہم اس چیز کا ایک کریڈٹ کلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے بڑا اچھا ایک رول ادا کیا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک الزام تراشی پھر افغانستان کی طرف سے بھی نظر آتی ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اس مرتبہ کوئی امید ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حل ہوا ہے، یا یہ جو صدر ٹرمپ کی کمٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنے عوام سے کی ہیں، پھر وہ الیکشن میں بھی انہوں نے اس وعدے کے ساتھ جانا ہے ابھی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں یا تو یہ بڑا فیکٹر ہے یا پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے بگ فیکٹر ایٹ آل، اور کریڈٹ ہمیں کتنا کلیم کرنا چاہیے اس کا؟ دیکھیے کریڈٹ تو کلیم کرنا پڑتا ہے، بتا سکیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے آپ بلاخر اس پر آئے اور وہی سلوشن تھا جو ہم پیش کر رہے تھے۔ ہم جب یہ سلوشن پیش کرتے تھے تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ ہم شاید طالبان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم شاید دہشت گردی کے حامی ہیں یا ہم دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ وہاں جو اسٹرگل ہو رہی ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ انڈیجنس ہے اور فریڈم فائٹر ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر افغانستان میں امن میں نہیں آ سکتا۔ آج ٹرمپ نے یا امریکہ نے اور یورپ نے اور جو دوسرے فریق ہیں، چائنا ہے، روس ہے، انہوں نے یہ بات مان لی ہے، تو اس حد تک تو ہمیں کلیم کرنا پڑے گا۔ ہم کلیم نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا جو بینیفٹ ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن امن افغانستان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا، بالکل نہیں آئے گا، جب تک کہ بنیادی جو ایشو ہے افغانستان کا وہ آپ سالو نہیں کرتے۔ افغانستان میں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب 79 میں ایک ایسی حکومت مسلط کرنے کی رشیا نے فوج کے زور پر کوشش کی جو افغانستان کے روایات سے، افغانستان کے عوام کے جذبات سے، عقائد سے، نظریات سے
कोई ताल्लुक नहीं रखती थी। दुरुस्त। उसकी वजह से वहाँ एक खराबी पैदा हुई। फिर यही जो है गलती अमेरिका ने की 9/11 के बाद, वहाँ एक ऐसी गुमाश्ता हुकूमत कायम कर दी जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जो सिर्फ काबुल तक महदूद थी, या नॉर्थ अफगानिस्तान के जो गिरोह थे जो मुसलसल लड़ाई जारी रखे हुए थे और जिनका एजेंडा बैरूनी ज्यादा था, अंदरूनी कम था, वो मिलकर उन्होंने एक ऐसी हुकूमत कायम की जिसको अफगानिस्तान के अवाम ने अगर कबूल किया होता तो फिर अफगानिस्तान में अमन आ जाता। कहा यह जाता है कि ये तालिबान जो हैं इनकी तादाद हजारों में है, लाखों में नहीं है, लेकिन करोड़ों की अफगानिस्तान की आबादी में अगर एक ऐसी हुकूमत जिसको पूरी दुनिया के 48 ममालिक की हिमायत हासिल है, पाकिस्तान समेत, चाइना समेत, रूस समेत, अमेरिका और यूरोप समेत, वो अगर वहाँ अमन कायम नहीं कर सकी, 1.5 लाख फौज गैर मुल्की वहाँ मौजूद थी, वो अमन कायम नहीं कर सकी, तो इसका मतलब ये है कि उस कठपुतली हुकूमत को वहाँ के अवाम ने भी कबूल नहीं किया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। आज भी अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में वहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम नहीं होती और एक ऐसा सिस्टम नहीं आ जाता जो अवाम को काबिल कबूल हो, तो फिर अमन कायम नहीं हो सकता। ये बुनियादी चाबी है। अमेरिका अगर ये कोशिश करेगा कि रूस की तरह उसकी मर्जी की हुकूमत वहाँ चले और तालिबान भी उसको चलने दें और पाकिस्तान इसमें मदद करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमन कायम हो सकता है। एक तो पहलू ये है, वहाँ नया आइन बनाना पड़ेगा, नया सिस्टम लाना पड़ेगा, और इंतखाबात हों या जिरगा हो, जो भी अवाम के लिए काबिल कबूल, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए काबिल कबूल सिस्टम है, वो ऐसा लाया जाए कि एक काबिल कबूल हुकूमत हो जिसमें तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो और जो वहाँ अमन कायम कर सके बैरूनी सहारे के बगैर। पहला नजरिया। दूसरा यह है कि अगर वहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम की जाती है जिसके न ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, न पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, न दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका के जोर पर या भारत के जोर पर हुक्मरानी करने की कोशिश करती है, तो वो भी कामयाब नहीं चलेगी। सही। ये जो अशरफ गनी हैं, अब्दुल्ला हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि जिन ममालिक के साथ आपकी सरहदें मिलती हैं उनके साथ मिलकर आप एक सिस्टम जो कायम करें। इरशाद साहब सिर्फ इतना फरमा दें कि होने क्या जा रहा है आपके असेसमेंट में? मुल्ला बरादर भी आए थे अभी पाकिस्तान, फिर अभी कैदियों को भी अब छोड़ दिया गया है दोनों तरफ से। कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है या वही ये दिल्ली की एक वो जो नेगोशिएशंस और बैठक है जो पहले भी हमने देखी है माजी में? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी इरशाद साहब। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जब आखिरी फौजी अफगानिस्तान से अमेरिका का निकलेगा तो उसके बाद ये नतीजा खेज मुज़ाकरात जो हैं शुरू होंगे। जब तक अमेरिका वहाँ मौजूद है और अमेरिका की सरपरस्ती मौजूद है अब्दुल्ला को और अशरफ गनी को, तो वो कोशिश करेंगे नजीबुल्लाह की तरह कि वहाँ अपना तसल्लुत कायम रख सकें और वो ऐसी शराइत मनवाने की कोशिश करेंगे जो तालिबान किसी सूरत नहीं मानेंगे। देखें, कोई माने न माने, तालिबान ने शिकस्त दी है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, घुटने टेकने पर मजबूर किया है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को। तो अब ये कहना कि उनकी कोई बात ना मानी जाए और उन पर एक एजेंडा मुसल्लत किया जाए, मैं तो नहीं समझता कि ये काबिल कबूल होगा और इससे हम आ सकता है। तालिबान की बात को मानना पड़ेगा और तालिबान के वो बातें जो अवाम के जज्बात से, एहसासात से, अकायद से ताल्लुक रखती हैं, वो ना मानकर आप इस सेकुलर किस्म का अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगा और इसके नतीजे में खाना जंगी बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक हो गया, यानी कि अभी फिलहाल इस वक्त जो भी अवामिल चल रहे हैं उसमें पहले एग्जिट जरूरी है, उसके बाद कोई मायने खेज हम समझेंगे कि मुज़ाकरात भी हो पाएंगे। खैर अब देखने वाली बात है और ये जो अभी तमाम पैनलिस्ट इस पे मुत्तफिक नजर आए हैं कि कुछ ऐसी कुव्वतें बिलखुसूस भारत अगर इसमें मिसचिफ करने की कोशिश करेंगे, जो कि वो करेंगे, उनके लिए बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, असबाब हैं, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, तो तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। क्विकली टू द सेकंड टॉपिक नाजरीन, अब एपीसी बिल आखिर जो है वो होने जा रही है, इसका क्या सवाल है पहले ये मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मजीद बात करते हैं।
جی ناظرین، ملین ڈالر سوال کہ کیا اب اس دفعہ، جیسے ہم نے پہلے سوال پہ بات کی تھی کہ کیا کوئی مختلف نتائج ہوں گے، تو اب اے پی سی کے بارے میں بھی بیسکلی تو سوال یہ گھوم پھر کر کہ کیا کوئی مختلف نتائج اور اپوزیشن کی من مرضی کے نتائج ان کو مل پائیں گے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایز وی اسپیک کنٹینیو کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کو دو بڑی جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس طرح کا سپورٹ ملتا ہے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں، جس کے وہ خواہش مند ہیں، تو وہ یقیناً اس دفعہ کچھ نتائج اپنے لیے حاصل کر پائیں گے. حکومت کے خلاف جو وہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اب 20 تاریخ اس کے لیے مقرر کی گئی ہے. آج شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کا بھی یہ بیان آیا، انہوں نے کہا کہ قیاس سرائیاں نہ کی جائیں اور ہم باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیں گے، یعنی شہباز شریف صاحب خود سٹیٹمنٹ دیں گے کہ کون کون لوگ ان کی جماعت سے شرکت کرنے جا رہے ہیں اب اس اے پی سی میں. خیر وہی سوال اب لے کر چلتے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب کی ایک مرتبہ پھر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن حتیٰ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب سے اب یہ جو ان کی لیٹسٹ ملاقات تھی اس میں سیاسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کیا یہ واقعی اسی طرح سے چیزیں ہیں جتنی آنکھوں کو مل رہی ہیں، یا واٹ میٹس دی آئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناصر صاحب پہلے اس کا آپ جواب فرما دیں، آپ کی کیا توقعات ہیں بطور حکومت؟ کہ یہ ظاہر ہے آپ نے بھی بڑی ایک ٹف کمپٹیشن آپ نے دیا تھا، بڑی ٹف اپوزیشن آپ نے بطور اپوزیشن پی ٹی آئی نے دی تھی نون لیگ کی گزشتہ حکومت کو. اس دفعہ یہ سارے مل کر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے نتائج ان کو نہیں ملے؟ یہ خود بھی خوش نہیں ہے، لیکن اس دفعہ بہت پرعزم نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح کا سپورٹ مل سکتا ہے جیسے کہ مولانا صاحب توقع کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا پھر ان سے؟ مونا بیسیکلی جو پچھلی اپوزیشن تھی جو نون لیگ کے خلاف تھی، اس اپوزیشن میں اور اس اپوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اپوزیشن جو تھی خان صاحب اکیلے تھے، اکیلے اپوزیشن تھی اور سارے وہ ایک ہی پیج پر تھے. لیکن جو ابھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ خود ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر رہے ہیں اور قبول بھی نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اس میں نون لیگ والے، پیپل پارٹی اور مولانا صاحب یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی اپوزیشن میں رہے بھی ہیں اور اب بھی اپوزیشن میں نہ نون لیگ والے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، نہ پیپل پارٹی والے نون لیگ کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرتے کہ وہ لیڈ کر کے آ جائے. یہ تو جو پچھلی دفعہ ہوا تھا بیسیکلی وہ کوئی بھی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس کی جو بندوق تھی وہ اس نے مولانا صاحب کے کندھے پہ رکھ دی. لیکن اس دفعہ بھی تو رہے پرانے ساتھی ہیں، حکومتیں بھی کر چکے ہیں ساتھ، لیکن آپ دیکھیں دونوں کے تینوں کے اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے پارٹی ہے، اپنے اپنی لیڈرشپ ہے. یہ کبھی بھی یہ میرے خیال میں ہمارے لیے اس سے زیادہ مشکل یہ ٹف ٹائم خود ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. کیونکہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، میں آگے آ جاؤں، سب کچھ میرے کھاتے میں لکھ جائیں. اس طریقے سے شہباز شریف صاحب یا جو نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ اس میں ہو. تو میرے خیال میں یہ خود اپوزیشن میں کئی اپوزیشن ہے اور یہ اپوزیشن میں بھی کئی پارٹیاں حکومت کی کردار ادا کریں. تو یہ خود ایک دوسرے کو انشاءاللہ ہمارے لیے اتنی فکر کی اور پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ خود ایک دوسرے کے لیے کافی ہے. اور اس کا حال ایسا ہوگا جس طریقے سے پچھلی دفعہ اس کے اے پی سی ہوئی تھی یا احتجاج ہوا تھا، اس سے بدتر ہوگا. آپ خود اس سے اندازہ لگائے کہ جب ان لوگوں نے سینٹ کے لیے اپوزیشن نے اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا جو اب اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، کیونکہ اس میں شاید ایک پارٹی کو کریڈٹ جا رہی تھی تو اس وجہ سے دوسری پارٹی نہیں برداشت کر رہے تھے یا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کیوں کریڈٹ ملے. تو شاید ڈیفینیٹلی جو فضل الرحمان صاحب یہ خود ایک طرف مولانا صاحب کو آگے لے جاتے، چونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، عوامی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائے جس طریقے سے خان صاحب. تو وہ مولانا صاحب کو جو مذہبی کارڈ ہمیشہ یہ یوز کرتے ہیں اور مساجد سے جو طالبان ہے یا جو دیگر لوگ ہیں وہ بیچارے وہ ایک مذہبی کارڈ کو استعمال کر کے وہ لاتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور کس مقصد مدارس کی طرف کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہو کیا. کیونکہ اگر ان طلبہ سے پوچھا جائے کہ آپ پیپل پارٹی کے سپورٹ میں جا رہے یا نون لیگ کے، تو میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور ان کی اتنی اپوزیشن وہ اپنی لیڈر کی بھی کریں گے جتنے کہ آج جس طریقے سے افغان گورنمنٹ اور طالبان میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. اگرچہ یہ دونوں سیم اس کی ہے. تو میرے خیال میں ہماری کوئی اس سے نہ ٹینشن ہے نہ پریشانی ہے اور نہ اس کے پاس کوئی ایسے پوائنٹس ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پر نکالے. ظاہر ہے عوام نے ان کو بھی منتخب کیا ہے، وہ بھی منتخب نمائندگان ہیں اپنے اپنے ریپرزینٹیٹو کے حلقوں کے. اپوزیشن کرنا تو ان کا کام ہے، کرنے دیں انہیں اپوزیشن. آپ
ہم نے کیوں آپ نے اتنی دل برداشتہ آپ نے پہلے ہی ہو گئے ہو؟ نہیں، ہم کہہ رہے بالکل اپوزیشن کرے، پارلیمنٹ میں آ کے اپوزیشن کر لے، سڑکوں پہ آ کے اپوزیشن کر لے، اور لوگوں نے دیکھ لے 2 سال میں یہ سڑکوں پر بھی اپوزیشن کر کے ان کا حال لوگوں کے سامنے ہے، اور پارلیمنٹ بھی سامنے ہے، اور ان کے جو ان پہ الزامات ہیں نیب کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے. تو میرے خیال میں ان کے پاس کیا ہے کہ وہ قوم کے پاس سامنے آ جائیں گے کہ جی یہ حکومت اس وجہ سے آپ اس کو سپورٹ نہ کرے، ہمیں سپورٹ کرے. تو میرے خیال میں قوم کو تو ان کی جو 70 سال کی جو کارکردگی وہ بھی ان کے سامنے ہے، ہماری 2 سال 3 سال کی کارکردگی یہ تو انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آج جو پاکستان کی جو حالت ہے، جو سچویشن ہے، یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے، ہماری جو معیشت ہے یا جو سسٹم ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ برباد ہے. آج جو اتنے واقعات آ رہے ہیں، ہمارے جو ادارے اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس کے رسپانسبل کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں. ہاں، یہی تو ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ 70 سال کی ایشوز کو 70 دنوں میں یا 70 مہینوں میں ہم سے توقع نہ رکھے. انشاءاللہ ہم پازیٹیو طرف جا رہے ہیں، ہم ریفارمز لا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس سیٹ اپ پہ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا یہاں پہ پہلے جو جتنے بھی آپ کی لیڈرشپ تھے یا وزیر اعظم تھے یا جو اعلیٰ عہدوں پر تھے وہ کرپٹ ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ نیچے لوگ بھی انوالو تھے. اب یہ ہو گیا کہ ایک لیول پہ جو اوپر لیول کے جو منسٹرز ہیں یا ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بالکل کرپشن کو برداشت ہی نہیں کرنا، اپنوں کو اپنے صفوں میں برداشت کرتے ہیں اور نہ دوسروں میں. وہ تو کہتے ہیں آپ اپنے سائڈ پہ اس طرح کا ایکشن نہیں دیکھتے، جو ٹریجری کی طرف جو ایکشن ہونا چاہیے وہ اپوزیشن تو یہی گلا کرتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا، ساری پکڑ دھکڑ صرف اپوزیشن. مونا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ سیٹنگ حکومت کے لوگوں پر، منسٹروں پر بھی، صوبائی یا فیڈرل کے منسٹروں پر ریفرنس بند کیے جا رہے ہیں نیب کی طرف سے، ان کو پکڑ دکڑ کیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اعزاز بھی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دینا چاہیے. پہلے گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ یا حکمرانوں کے خلاف کوئی وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. آج تو یہ ہے کہ نیب والے جا رہے ہیں، کبھی ریفرنس بنا رہے ہیں، کبھی ان کے بعد کیس بنا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب پاکستان تبدیل ہونے جا رہا ہے. جنرل صاحب کی طرف بھی میں جاتی ہوں، لیکن ارشاد صاحب مختصراً آپ ایڈ کیجئے گا، میں آپ کی طرف تفصیل سے پھر لوٹ کے آؤں گی. جی ارشاد صاحب. نہیں، میں ناصر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیروں پر بھی ریفرنس بن رہے ہیں، اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو ریفرنس کس طرح بن رہے ہیں؟ نیب کیوں بلا رہی ہے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بلایا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ. نہیں ارشاد صاحب، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ارشاد صاحب کہ خان صاحب نہ اپنے صفوں میں کسی کو اگر بدعنوان لوگ ہیں نہ برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی اپوزیشن سے. تو ہم یہ توقع اپوزیشن سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارے اپنے لوگوں پر کوئی نیب ریفرنس اگر کہیں پر اس نے انوالو ہے اور بن رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ نہیں کرے، تو لہٰذا اپوزیشن کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ کو بدعنوانی میں سپورٹ نہ کرے. جنرل صاحب آپ بتائیے گا سر، یہ تو آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں آپ کے اپوزیشن الائنس کے مولانا صاحب بہت متعدد مرتبہ گلا کر چکے ہیں. ایون شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ چکے ہیں، جب خاص طور پر یہ جو بلز وغیرہ کا معاملہ تھا مولانا صاحب نے شکایت کی کہ ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا اس طرح سے، جس پہ شہباز شریف صاحب نے ان سے باقاعدہ معذرت کی. تو یہ فرمائیے کہ سر یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس دفعہ اوور کم ہو پائے گا؟ کوئی مختلف نتائج کی ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ کیونکہ یہ تو جو گورنمنٹ کے خاص طور پہ لوگ ہیں ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ تو بہت دفعہ ہوتی رہتی ہے، یہ ایک ایسی ڈیلی ایکسرسائز بن گئی ہے اے پی سی ہونا وداؤٹ اینی ریزلٹس. مونا، آپ نے ناصر صاحب سے اتنی کمنٹس کروائے، اتنی باتیں کہلوائی کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا جواب دیں یا نہ دیں. اگر نہیں دیتے ہیں تو زیادتی ہو جاتی ہے، بے ایمانی ہو جاتی ہے. دیتے ہیں تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے اور بے شمار سوالات ہیں جن کے جوابات آپ چاہتے ہیں. پہلی بات میں اس بات پہ آؤں گا، یہ بھی جو سوال آپ نے مجھ پہ داغا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی گورنمنٹ کے بننے کے فوراً بعد. اس آل پارٹیز کانفرنس میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں بھی پارٹیسپینٹس میں شامل تھا، اور اس وقت جو فیصلہ ہوا، فیصلہ مولانا صاحب کی خواہش تھی اور اس میں زیادہ تر اور بھی چھوٹی پارٹیاں تھیں. ان کی خواہش یہ تھی کہ فوراً اس حکومت کے خلاف تحریک لانچ کی جائے، ان کو ڈسلاج کیا جائے، اور یہ حکومت غلط طریقے سے یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے، سلیکٹ ہو کے آئے، ان کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہذا حکومت ان سے واپس لیا جائے اور دوبارہ پراپر الیکشن کیے جائیں تاکہ جمہوری طریقے سے ملک کے اوپر حکومت کی جائے. یہ وہ ویو پوائنٹ تھا جس کو ڈسکشن
کیا گیا. اور بڑی پارٹیوں کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، میرے خیال میں یہ ٹائم بہت کم ہے، ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ یہ ثابت کر سکیں. انہوں نے بڑے بڑے کلیم کیے ہیں. خان صاحب نے 90 دن کا بھی ذکر کیا تھا، 100 دن کا بھی ذکر کیا تھا، 200 دن کا، 300 دن کا، IMF کا، ورلڈ بینک کا، اور لون لینے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی باتیں کی تھی. تو ان کا خواہش یہ تھا کہ ان کو موقع مل جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کتنی ان میں قابلیت ہے ڈیلیور کرنے کا یا ادروائز کا. اور ویسی ہاؤس کے فلور پہ اور ہاؤس کے فلور پہ یہ مہربانی کر کے بات، ہاؤس کے فلور کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب نے کھل کے کہا تھا کہ ایک آپ بیسا کے معیشت لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ساتھ دیں گے ملک کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، ہم سے جو ہو سکے گا وہ تعاون کریں گے. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آپ ٹیم کیپٹن ہیں، آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کو کامیاب کریں گے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ میری طرف سے کہنے والی باتیں نہیں ہیں. آپ کے پاس بھی اس کا ریکارڈ ہے، اسمبلی میں بھی اس کا ریکارڈ ہے. لیکن بہرحال یہ حکومت اپنے کامیابیوں کی خوشی میں اتنے بدمست تھے کہ انہوں نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. کیا انہوں نے آج تک حاصل کیا ہے؟ میں ناصر بھائی سے صرف ایک بات پوچھوں گا، ایک مہربانی کر کے، سوائے اپنے BRT کے جو کہ جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہ ایک بھی کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو انہوں نے اس 2 سال کے عرصے میں پیش کیا قوم کو، یہ بات یقین دینے کے لیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ حکومت کر سکیں. ایک بات بھی. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کرپشن پہ یقین نہیں کرتے ہیں. بالکل ہم یقین کریں گے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پٹواری کے ریٹ 3 گنا نہیں ہوئے؟ کیا تحصیلدار کے ریٹ 3 گنا نہیں ہوئے؟ کیا تھانے دار کے ریٹ 3 گنا نہیں ہوئے؟ کیا ڈپٹی کمشنر کے کوئی بھی نیچے لیول کی کرپشن ختم کر رہے ہیں؟ کس کی ختم کر رہے ہیں؟ اوپر والوں کی کرپشن کی کون سی کیا کہانی ہے؟ وہ تو 400 500 600 اربوں کی بات کی گئی تھی. وہ ارب تو وہ عربی ارب ہو گئے، ان میں سے تو 1 روپیہ بھی واپس نہیں آئے. وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ادھر غریب پسا جا رہا ہے، اس کی ہر چیز 3 گنا 4 گنا 5 گنا رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. یہ لیکن اتنے سارے ایشوز کے باوجود بھی کوئی اتنا تو فیصلہ ہو پایا ہوگا، یا کم سے کم اتنی توقع رکھیں کہ یہ پتا چل جائے گا کہ لیڈ کون کرے گا، بلاول صاحب کریں گے یا شہباز صاحب کریں گے؟ جی نیکسٹ پوائنٹ. جی نیکسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کرپٹ لوگوں کو چیز کر رہے ہیں، کرپشن ختم کرنے کے لیے. بھائی کر رہے ہیں، ان کا معلم جبا کدھر گیا؟ ان کا معلم جبا کدھر گیا؟ ان کا BRT کدھر گیا؟ ان کے چینی والا حساب کتاب کدھر گیا؟ جہاں پر بڑے دھوم دھڑکے سے انہوں نے بات کی، ہم نے تاریخ بنا دی ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم پکڑ رہے ہیں، یہ کاروائی کر رہے ہیں، وہ کاروائی کر رہے ہیں. آٹے کا بحران والے انہوں نے کریٹ کر لیا. ان کے علیم خان والے کیسز کدھر چلے گئے؟ میرا یہی عرض ہے کہ یہ سارے ایشوز اپنی جگہ، لیکن پھر خسرو بختیار کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے پاکستانی عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے. اتنے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستانی عوام نہ اتنا بیوقوف ہے، نہ اتنا ان پڑھ ہے، نہ اتنے جاہل ہیں. اگر بالکل جاہل ہیں تب بھی اخبار پڑھ سکتے ہیں، بالکل جاہل ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، چیزیں ان کے سامنے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم فرشتے بنیں گے. رائٹ. میں ناظرین میں ارشاد صاحب سے جلدی سے کامنٹ لے لوں اس موضوع پہ تاکہ اس کو ریپ اپ کر کے میں جو خاص طور پہ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے ہے وہ بھی ہمارا تیسرا موضوع ہے تو اس کی طرف بھی میں آؤں تفصیل سے. ارشاد صاحب آپ بتائیے گا ٹو کلوز دس پرٹیکولر ٹاپک کیا توقعات ہیں آپ کے لیول پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایشوز گنوائے ہیں جنرل صاحب نے، قادر بلوچ صاحب نے، لیکن اس کے اوپر اپوزیشن کا کیا کوئی رائے عمل آپ کو سو فار نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اپوزیشن کا اس میں تو بالکل شک ہی نہیں ہے کسی کو کہ اپوزیشن کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ایک دفعہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے چکی ہیں. ایک موقع پر میاں صاحب ARD بنانے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے، دوسرے موقع پر جب وہ ایک نیا اتحاد بنا تو بےنظیر صاحبہ نے مشرف سے ڈیل کر لی، انارو لے لیا. اور اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان
اور پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہیں، ان کا آپس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کو جانا چاہیے، خاص میں سسٹم بھی لپیٹا جائے، جبکہ نہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے نہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے، کیونکہ یہ دونوں جمہوری جماعتیں ہیں، اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ عوام کی خواہش کے مطابق جو ہے اقتدار بھی لینا چاہتی ہیں، اقتدار کی خواہش مند بھی ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ یہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے۔ اور دوسرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، وہ اس حد تک حکومت کی مخالفت میں نہیں جاتی کہ ان کے صوبے کی حکومت ختم ہو جائے، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آتے ہیں تو دونوں پارٹیاں جو ہیں اللہ شریک کے باوجود اس میں اس طرح شریک نہیں ہوتی جس کی توقع مولانا کو تھی، اور آج بھی مولانا کی پوزیشن وہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور یہ جو بل پیش ہوئے تھے اس میں اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت یا قومی جذبے کے تحت دونوں بڑی پارٹیوں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے ملک وہ بھی چلاتے رہے ہیں، آئندہ بھی وہ توقع کرتے ہیں، مولانا کا یہ معاملہ نہیں ہے، انہوں نے وہ ساتھ دیا قومی اسمبلی میں۔ مولانا سمجھتے تھے کہ نہیں جی اس کو ناک آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کے جو نتائج پاکستان کے لیے ہوتے ہیں، ملک کے ریاست کے لیے ہوتے ہیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی، ان دونوں پارٹیوں کی پرواہ تھی۔ یہ تو ہے اختلاف رائے موجود ہے، لیکن جو فائدہ ہے اپوزیشن کو وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان نے یا تحریک انصاف کی حکومت نے ان پارٹیوں کو تقسیم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جو ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپوزیشن تقسیم رہے۔ یہ اگر ان کے اندر تفریق ہے یا اختلاف ہے تو وہ ان کا اپنا پیدا کرتا ہے۔ حکومت کی یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے مجھے گرانے کی کوشش کریں، اور وہ میرا خیال ہے اس طرف لے جا رہی ہیں، گرا سکیں یا نہ گرا سکیں، لیکن اتحاد کی طرف وہ جماعتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ کریڈٹ بہرحال عمران خان کا ہے۔ اچھا، یعنی کہ اپوزیشن کے اٹ سیلف الائنس میں بڑی منفرد بات شاہ صاحب نے کی ہے کہ حکومت بھی کوئی کوشش کر سکتی ہے یا کر سکتی تھی کہ اس میں دراریں ڈالی جائیں۔ خیر، کوئکلی ٹو دا تھرڈ ٹاپک ناظرین، لاہور سیالکوٹ موٹر وے سانحہ، اس کے اوپر سوال ملاحظہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، کیا واقعی لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پورے نظام کی اس دفعہ کوئی تشریح کریں، اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ اب ہم یہ سانحہ اس قسم کے واقعات مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مرکزی ملزم عابد علی کے ساتھ جو شفقت دوسرا جو اس کا ساتھی ہے وہ اب باقاعدہ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں پکڑا گیا ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ عابد علی ایز وی اسپیک ابھی تک فرار ہے اور بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، یہ ایک پورے منظم گروہ کی طرح آپریٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ پرٹیکولر واقعہ ان خاتون کے ساتھ جو ہوا ہے یہ 1 out of 11 تھا، تو یعنی کہ دیگر واقعات جو 2013 سے یہ گروہ کرتا رہا ہے، ابھی تک اگر ان کو اس وقت تک پکڑ لیا ہوتا یا ہمارے سسٹم نے ان کو سزا دی ہوتی، کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا، آج ہم یہ سانحہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ارشاد صاحب، اس کا پہلے آپ آغاز کر لیں، کیا یہ لازم ہو گیا ہے؟ اب ہم کتنی دفعہ یہ بات دہرائیں گے کہ ہمیں اپنی سسٹم، ایک پورے سسٹم کو ہم نے اوور ہال کرنا ہے؟ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیٹرنیج بھی حاصل تھا، پشت پناہی بھی حاصل تھی ان دہشت گردوں کو، اور افسوس کے ساتھ ایسے عوامل میں اس قسم کی بات پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے جرائم کا کلا کما کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اخلاقیات کو ہم نے سیاست سے بھی خارج کر دیا، اپنے نصاب سے بھی خارج کر دیا، اور معاشرے سے بھی خارج کر دیا ہے۔ یہاں جو شخص اچھا ہو، قانون پسند ہو، شریف ہو، اس کو نالائق سمجھا جاتا ہے، اس کو نکو بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں یہ اچکوں کی سوسائٹی بنائی گئی ہے، لچا سب تو اچا کی اصطلاح یہاں عام ہے۔ ایک بات اخلاقی حوالے سے ہم گراوٹ کا شکار ہیں، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایون تعلیمی اداروں میں بھی اخلاقیات کی تعلیم اب مفقود ہو گئی ہے، نہ استاد اپنا فرض ادا کر رہا ہے، نہ عالم اور مولوی اپنا فرض ادا کر رہا ہے، نہ دانشور فرض ادا کر رہا ہے، نہ میڈیا اور نہ سیاستدان۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جرائم پیشہ گروہ جو ہیں یہ راتوں رات وجود میں نہیں آتے، ان کی باقاعدہ پرورش ہوتی ہے، وقت کرتا ہے، پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ پرورش ہوتی ہے، اور یہ پرورش کون کرتا ہے؟ ہماری پولیس کرتی ہے، ہمارے جاگیردار اور وڈیرے کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ ڈیرہ داری کا جو سسٹم ہے، ڈیرے چلتے ہی ان کرمنل کے زور پر ہیں۔ یہ ایک
दूसरा पहलू है। तीसरा होता है इरशाद साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, इस मौजूद पे मेरे पास वक्त थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए मैं जनरल साहब का और नासिर साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं। जनरल साहब बताइएगा, कोई हम लोग इस पे अब यूनानिमस हो पाएंगे सिस्टम के ओवरऑल पे? ब्रीफ कमेंट्स प्लीज। बहुत खूबसूरत कमेंट किए शाह साहब ने, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं। मैं इतना कहूँगा कि हमारे तालीमी इदारों में अखलाकी तरबियत को जब तक शामिल नहीं किया जाता है, घरों से लेकर तालीमी इदारों में और उसके बाद आखिर तक नहीं ले जाया जाता है, तो ये मामला इस तरीके से चलते रहेंगे। दूसरी बात, हमारी बड़ाई का इस वक्त मयार ये है कि हमारे पास कितनी बड़ी लंबी गाड़ी है, उसके पीछे बड़े बड़े बालों वाले कितने लोग बंदूकों के साथ बैठे हुए हैं, उसका रोब दाब किस किस्म का है। और जब चेक पोस्ट पे आ जाता है तो उस वक्त फौरन वो ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं, अगर वो पूछता है फौरन कह देता है मैं डीसी साहब हूँ, ये जनरल साहब की गाड़ी है, डीसी की है, एसपी की है, फलाने की है, फलाने की है। हमारी बड़ाई हमें कानून से ऊपर ले जाता है, कानून से ऊपर हो जाता है। इस वक्त हम अपनी आवाम की, अपने लोगों की तरबियत इस तरह से कर रहे हैं कि तुम्हारी बड़ाई इसमें कि तुम कानून से बालातर हो जाओ। सही, जनरल साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बिल्कुल मुख्तसर, अगर नासिर साहब का भी इससे, नासिर साहब कोई कानून साजी होने जा रही है वेरी क्विकली। बिल्कुल मौना साहब, जो वाकया पेश है मेरे ख्याल में पूरी कौम के लिए बड़ा वो अफसोसनाक और दर्दनाक है। लेकिन मेरे ख्याल में इस मौके पर हमारी पूरी जो दूसरी पॉलिटिशियंस है या दूसरी जो तज्ज़िया निगार है जो भी है, उसको कम अज कम ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस वाकये पे फोकस करें, बजाय कि हम दूसरी इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और उसको एक दूसरे को इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम वो ठहराते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म से हमें निकालना एक दूसरे को चाहिए और फोकस इस पे, ताकि पूरी कौम इस पॉइंट पे हो। तो मेरे ख्याल में ना करें, कम अज कम अगर इस पॉइंट्स पे हम हो तो आइंदा के लिए हम ऐसे इश्यूज को या ऐसे वाकयात को तदारुक भी कर सकेंगे और हम पॉइंट्स में, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा सीसीपीओ के पीछे लग जाए और जो मेन इश्यूज होता है वो हमसे साइड पे हो जाए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जो आज तो जो मुलजिमान है वो भी ऑलमोस्ट पकड़े हुए, तो अभी हमें देखना है कि उससे वाकई करार सजा देना चाहिए ताकि आइंदा ये लोगों के लिए इबरतनाक हो जाए। राइट नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नासिर खान मूसवी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच और जनाब इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।